हेलो, हेलो जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। हमजा, आज फिर जरा एक स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड कर देना बाद में। ठीक है सर। तो कल हमने जिन असनाफ के मुतालिक कुछ तमहीदी और तारुफी गुफ्तगू की थी, आज उनमें से हम जो है हम के बारे में थोड़ा सा तफसील से बात करेंगे। हैसियत सिन्फ अदब में हम का रिवाज गरचे बाद में हुआ, लेकिन खुदा की तौसीफ और तारीफ का जो एक सिलसिला है वो हमें बहुत पहले से नज़र आता है। इस सिलसिले में उन किताबों का जिक्र ख़ास तौर से होता है जिन्हें हम मुक़द्दस सहीफ़े कहते हैं, और ये किताबें मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखती हैं। देखिए, अदब की कोई भी सिन्फ जब वजूद में आती है तो उसके वजूद में आने के जो मुख्तलिफ असबाब होते हैं उनमें एक सबब ये भी होता है कि जिस दौर, जिस माशरे या जिस तहजीबी पस मंज़र में वो सिन्फ वजूद में आई है, उस ज़माने में लोगों के तसव्वुरात किस नौइयत के रहे हैं, उनका तर्ज़ माशरत किस तरह का रहा है, वो दुनिया और मामलाते दुनिया के बारे में किस तरह से सोचते हैं या गौर व फिक्र करते हैं, ये तमाम वो अवामिल हैं जो जब मिलते हैं एक मरकज़ पे तब उसके बाद वहाँ से अदब की तख्लीक का वो मरहला शुरू होता है जिसके तहत मुख्तलिफ असनाफ वजूद में आती हैं। तो अगर हम हम्द की तारीख़ का जिक्र करें, जाहिर है कि हमें उसका आगाज़ इर्तिक़ा भी पढ़ना है और इस सिलसिले में हमें उन मराहिल को भी दरियाफ़्त करना है जहाँ पर इस शेरी सिन्फ में मौज़ूई सतह पर या फ़न के एतबार से शोरा ने कुछ तजर्बात किए। ये तजर्बात भी दरअसल उनके उन तसव्वुरात पर मबनी रहे हैं जो वो खुदा की ज़ात या खालिक़े कायनात के मुताल्लिक़ सोचते रहे हैं, और सिर्फ ये किसी फ़र्द वाहिद का तसव्वुर नहीं होता है बल्कि ये मजमूई तौर पर एक माशरती जो है वो तसव्वुर होता है। एक पूरे समाज में मजमूई तौर पर जब इस तरह के तसव्वुरात पैदा होते हैं तब फिर वो जो है अदब में किसी मौजू की शक्ल इख्तियार करते हैं। इस सिलसिले में जो हमारे मुहक्किकीन या नाक़िदीन हैं जिन्होंने इस सिन्फ पर कुछ तहक़ीक़ की है या तनक़ीदी ज़ाविये से इसका जायज़ा लिया है, उन सब ने इस बात का एतराफ़ किया है कि इस ज़मीन पर जितने भी मज़ाहिब मौजूद हैं या वो मज़ाहिब या वो अक़ायद जो माज़ी में राइज रहे हैं और मौजूदा ज़माने में उनमें किसी भी सतह पर कोई भी तब्दीली हो गई हो, लेकिन अक़ायद और तसव्वुरात के मामले में बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो कदीम ज़माने से लेकर आज के दौर तक उन मज़ाहिब में जो है राइज रही हैं। इनमें एक जो मौजू रहा है या एक जो तसव्वुर रहा है जिस पर दुनिया के तमाम जो है मज़ाहिब के मानने वालों ने अपनी अपनी सतह पर और अपने अपने ज़ाविये से गौर व फिक्र किया है, वो मौजू है खुदा की ज़ात का इरफान हासिल करना। वो चाहे यूनान की कदीम तहजीब रही हो, जबकि वहाँ ज़िंदगी के हर मामले को
फलसफियाना अंदाज में जो है वो जानने और समझने की कोशिश की जाती रही, या अरब की वो जिंदगी रही हो जिसे हम दौर जाहिलियत कहते हैं, या फिर हमारे हिंदुस्तान में कदीम तहजीबी दौर जिसमें वेद के ज़रिए जो है वो कायनात और मुताल्लिकात कायनात के बारे में जो है वो बातें बताई गई। हर जगह हम ये चीज़ जो है वो कद्र मुश्तरक की हैसियत से देखते हैं कि मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ मज़ाहिब के तहत ज़िंदगी गुजारने वालों ने इस बात का एतराफ़ किया है कि कोई ज़ात ऐसी है जो इस कायनात को जारी व सारी रखने और अपनी कुदरत के ज़रिए इस कायनात के बदलते हुए माहौल और मिजाज को जो है वो इंसानों के मुआफ़िक बनाने पर कादिर है। कहीं इसका नाम जो है वो अल्लाह है, कहीं भगवान है, कहीं ईश्वर है, कहीं गॉड है, और लोगों ने अपने मजहबी तसव्वुरात की बुनियाद पर जिस तरह से इस ज़ात को मुख्तलिफ नामों से याद किया है, उसी तरह से उन नामों की मुनासबत से इस ज़ात से वाबस्ता ऐसे औसाफ और महासिन बयान किए हैं जो ये जाहिर करते हैं कि मुख्तलिफ ज़मानों में और मुख्तलिफ माशरों में किस तरह से लोगों ने अपने मजहबी तसव्वुरात के ज़ैल में खुदा की ज़ात का एतराफ़ किया है और उसके कादिर होने और उसके उन तमाम सिफ़ात का ज़िक्र जो है मुख्तलिफ तरीक़े से किया है, जिसमें उनकी अक़ीदत भी ज़ाहिर होती है और ये भी अंदाज़ा होता है कि वो अपने मजहबी तसव्वुरात के हवाले से इस क़ादिर मुतलक़ को किस ज़ाविये नज़र से देखते हैं। अगर हम बात ख़ास तौर से हिंदुस्तानी पस मंज़र में करें तो यहाँ की कदीम तहज़ीबी विरासत के तौर पर जो 4 वेद हमारे पास है, उनमें जो सबसे कदीम वेद है ऋग्वेद, और उसके बाद यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, इन चारों वेदों में जो मंत्र और श्लोक हैं उनमें मुख्तलिफ तरीक़ों से खुदा को याद किया गया है और उसके औसाफ व महासिन बयान किए गए हैं। इसी तरह से कौम यहूद और नसारा ने भी इस मौजू पर जो है गौर व फिक्र किया और इससे वाबस्ता अपने तसव्वुरात और अफकार को जो है उन सहीफ़ों में कलमबंद किया जिन्हें हम मज़हब के मुक़द्दस सहीफ़े कहते हैं। चूँकि हमारे उर्दू अदब का बड़ा करीबी राबता जो है अरबी और फ़ारसी अदब से रहा है और बहुत सारे मौज़ूआत और बहुत सारी शेरी हैतें हमने वहाँ से मुस्तार ली हैं, तो इस हवाले से हमें ये देखना है कि अरब में और ईरान में इस मौजू पर किस तरह से लोगों ने तबाह आजमाई की। तो इस सिलसिले में सबसे पहले हमारी नज़र जो है वो कुरान मजीद पर जाती है। जाहिर है कि ये वो कलाम है जिसे हम इलाही कलाम कहते हैं। इस कलाम में भी बहुत सारे मकामात पर खुदा की कुदरत, उसकी वहदानियत, उसके कादिर मुतलक होने का जो है वो सबूत हमें मिलता है। और फिर अरब की शायरी में दौर जाहिलियत में गरचे इस तरह से नहीं जैसे कि आज हम खुदा की हम्द सना करते हैं, लेकिन बहरहाल उस ज़माने में भी बाज़ शुअरा ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि कोई अजीम तरीन और अफजल तरीन ज़ात ऐसी है जो अपनी कुदरत से इस दुनिया के कारखाने को जारी व सारी रखे हुए है। इस्लाम के आने और उनकी अहमियत, इन तमाम मौज़ूआत पर जो है वो नए तरीके से गौर व फिक्र किया गया। सर तो ऐसे में आवाज अभी कट गई थी, अभी कुछ सेकंड के लिए आवाज कट गई थी, इसके बाद के
بعض پھر عرب کی شاعری دور جاہلیت میں بعض شعراء نے اس کا اشارہ کیا ہے کہ کوئی تو ایسی ذات ہے جس کے اشارے سے دنیا کا جی نظام چل رہا ہے. آواز کٹ گئی اس کے جی. بعد. اب یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے بھائی، لیکن بہرحال اس کے بعد ہم جو ہے وہیں سے اپنی بات کو جو ہے مسلسل کرتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ جب اسلام کی آمد وہاں ہوئی عرب میں، اس کے بعد جس طرح کے سے زندگی کے مختلف معاملات اور موضوعات پر غور و فکر کے طریقے میں تبدیلی آئی، اسی طرح سے اس موضوع پر بھی لوگوں نے مختلف طریقے سے سوچنا شروع کیا. اور خدا کے رسول پیغمبر اسلام نے جس طرح سے لوگوں کے درمیان خدا کی وحدانیت اور اس کی قدرت اور اس کی جلالت کا اعلان کیا، اس اعلان کے پس منظر میں لوگوں نے خدا کی ذات کا ایک ایسا تصور قائم کیا جو اس دنیا اور اس دنیا کے تمام مظاہر اور اس دنیا میں زندگی بسر کرنے والے تمام انسانوں کے لیے ایک منبع رحمت ہے. اور اسی اپنے جذبے کو انہوں نے خدا کی حمد و ثنا کی شکل میں پیش کیا. اس میں عرب کے کئی شاعروں نے جو ہے وہ اس طرح کے اشعار کہے ہیں. ظاہر ابتدا میں جو ہے عرب میں شعری صنف کی وہ تفریق نہیں ہوئی تھی جس کی بنیاد پر مختلف اصناف کی شناخت عمل میں آتی ہے. تو ابتدا میں جو بھی شعر کہے جاتے تھے عرب میں، اس میں الگ الگ قسم کے جذبات جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، اور انہی میں بعض شعر اس طرح کے لکھے گئے جن میں خدا کی توصیف اور تعریف کی گئی. اس کے بعد فارسی میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ اوستا جو فارسیوں کی مقدس کتاب ہے، اس میں بھی اس طرح کے بعض جو ہے بیانات ہمیں ملتے ہیں، جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ خدا کی تعریف اور مدح اور ستائش جو ہے وہ اس معاشرے میں بھی رائج تھی. یہی وہ پس منظر ہے جس پس منظر کے حوالے سے یا سہارے سے ایک ایسی شعری صنف وجود میں آتی ہے جسے ہم حمد کہتے ہیں. آپ لوگوں نے ظاہر ہے کہ اردو ادب کی تاریخ پڑھی ہے، اور ہمارے ادبی مورخین نے جو ادب کی تاریخ کا ایک تعین کیا ہے، اس میں بالکل ابتدائی زمانہ انہوں نے دکن کے اس دور کو قرار دیا ہے جہاں پر بہمنی سلطنت اور اس کے بعد کا جو زمانہ رہا، اور پھر وہاں سے یہ سلسلہ جو ہے شمالی ہند میں آتا ہے. تو آپ اگر دکنی شعراء کے بالکل ابتدائی زمانے کی تخلیقات پر نظر ڈالیں گے تو وہاں بھی آپ کو یہ ملے گا کہ اگرچہ دیگر شعری اصناف پر شاعروں نے طبع آزمائی کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے حمد بھی لکھی ہے، اور خاصی جو ہے وہ تعداد میں اور خاصی مقدار میں جو ہے وہ حمد ہمیں دکنی ادب کے شعری سرمایہ میں ملتی ہے. تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک غالب رجحان کے طور پر جو ہے وہ ابتدا سے ہی اردو میں شامل رہی. اگرچہ یہاں ایک اس پہلو پہ بھی ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ ادب میں کوئی بھی صنف رائج ہونے کے بعد مقبول ہونے کا جو سفر طے کرتی ہے، اس سفر کو ایک واضح سمت عطا کرنے میں اس زمانے کے تنقیدی نظریے یا اس زمانے کی تنقیدی رائے یا اس زمانے کے تنقیدی تبصرے بہت مرکزی کردار ادا کرتے ہیں. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو حمد اور نعت اور اس قبیل کی جو دوسری شعری اصناف ہیں، ان پر ہمارے محققین اور ناقدین نے باضابطہ طور پر اس طرح سے توجہ نہیں دی جس طرح سے شاعری کی دوسری اصناف مثلاً غزل، مثنوی، قصیدہ، مرثیہ وغیرہ پر انہوں نے اپنی توجہ صرف کی. یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہمارے سامنے اس صنف کے آغاز و ارتقاء کا کوئی ایسا واضح منظرنامہ موجود نہیں ہے جس کی بنا پر ہم پورے وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکیں کہ اس صنف کا آغاز اردو میں فلاں دور سے باقاعدہ ایک شعری رجحان کے طور پر ہوا، اور عہد حاضر تک پہنچنے میں اس صنف نے فکر اور فن کی سطح پر
اس مختلف طرح کے تجربات جو ہے وہ اس پر کیے گئے. تو اس بارے میں باضابطہ طور پر اگرچہ ہمارے پاس بہت کم مواد موجود ہے، لیکن جتنا بھی مواد ہے اس کی بنا پر یہ ایک اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ اردو شاعری کا جو ابتدائی زمانہ رہا ہے اس زمانے سے ہی شعراء نے حمد بھی لکھی ہے، نعت بھی لکھی ہے، اور حمد کے ساتھ ساتھ مناجات لکھنے کا بھی جو ہے وہ ایک رجحان شاعروں کے اندر ہمیں ملتا ہے. حمد اور رجحان مناجات میں ایک فرق یہ ہے کہ حمد میں شاعر مکمل طور پر خدا کے محاسن بیان کرتا ہے، اس کی تعریف اور توصیف کرتا ہے. مناجات میں یہ ہے کہ وہ خدا سے اپنی کسی خواہش یا تمنا یا آرزو کے پورے ہونے کی دعا کرتا ہے. اس سے جو ہے وہ اس طرح کے اس مناجات میں شعر لکھے ہوتے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک ضرورت مند انسان ہے، اور جس کی ہلو کس کا مائک آن ہے؟ ہلو کسی کا مائک آن ہے؟ بیک گراؤنڈ سے بہت آوازیں آ رہی ہیں. رمضان کی آواز آ رہی ہے، رمضان کی. اچھا، رمضان کی آواز آ رہی ہے. جی وہ تو اب ویسے بھی کچھ دنوں بعد آنے ہی والی. ہلو جی سر. ہاں، مائک اپنا جو ہے میوٹ کر لیجئے یا پھر کچھ ایسا کیجئے کہ بیک گراؤنڈ سے اتنی آوازیں نہ آئیں. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم کے آغاز و ارتقاء کو باقاعدہ جاننے اور سمجھنے کے لیے اگرچہ ہمارے پاس تحقیقی اور تنقیدی نوعیت کا مواد گرچہ کم ہے، لیکن بہرحال جو مختلف شعراء کے دواوین ہیں یا ان کے مجموعے کلام ہیں ان پر اگر نظر ڈالی جائے تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہر شاعر نے اپنی استطاعت کے مطابق اس صنف پر کچھ نہ کچھ طبع آزمائی کی ضرور ہے. اگر ہم اس سلسلے میں دور حاضر کے شعراء کے مجموعہ کلام کو دیکھیں تو ہمیں ملتا ہے کہ اگرچہ کسی شاعر نے صرف غزل کا مجموعہ شائع کیا یا صرف نظم کا مجموعہ شائع کیا، لیکن بہرحال اس نے اپنے مجموعے کا آغاز جو ہے اکثر و بیشتر حمد سے کیا ہے. تو یہ بہرحال ایک حقیقت ہے کہ اردو شاعری میں حمد پر اتنا شعری سرمایہ موجود ہے کہ اگر ہم باضابطہ طور پر اس پر جو ہے تنقیدی زاویے سے نظر ڈالیں تو ہم ایک تاریخ ضرور ایسی مرتب کر سکتے ہیں جس سے ہمیں اندازہ ہو سکے کہ اردو میں حمد کا آغاز کیسے ہوا اور پھر کس طرح سے اس کو ترقی ملی. جہاں تک حیت کا معاملہ ہے تو اس صنف میں اگرچہ حیاتی سطح پہ کچھ تجربات ضرور کیے گئے، لیکن عام طور سے جو حیت حمد کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے وہ غزل کی حیت ہے. غزل میں جس طرح سے ایک دو مصروں پر مشتمل ایک شعر ہوتا ہے اور پہلا جو شعر ہوتا ہے وہ مطلع ہوتا ہے اور اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں، اس کے بعد کے جو شعر ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہ مصرع ثانی میں جو ہے وہ قافیہ اور ردیف کا التزام ہوتا ہے. وہی حیت ہم دیکھتے ہیں کہ بیشتر شاعروں نے حمد کے لیے استعمال کی ہے. بعض شعراء نے جو ہے وہ اس سے الگ ہٹ کر جو ہے مسدس میں بھی کچھ لکھا ہے جو حمد کے ذیل میں آتا ہے. بعض نے جو مخمس اور مربع کے حیت میں بھی کچھ لکھا ہے. تو اس طرح سے حیاتی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اس میں غالب رجحان جو ہے وہ غزل کی حیت کو برتنے کا رہا ہے. اور اگر ہم موضوع کے تناظر میں اس پر بات کریں تو ظاہر ہے کہ
موضوع بہرحال خدا کی ذات ہے اور خدا کے جو اسماء حسنہ ہیں ان کے حوالے سے اس کی قدرت، اس کی رحمت اور اس کی جلالت اور ان تمام صفات کو جو ہے مختلف حوالوں سے جو ہے شعر کے قالب میں ڈال کر شاعر نے ایک تو یہ کہ خدا سے اپنی عقیدت کا اظہار بھی کیا ہے، اور ان صفات کو جس انداز میں شعر میں بیان کیا گیا ہے اس میں بین السطور میں ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جس شاعر نے جس عہد میں بھی اس صنف پر کچھ لکھا ہے تو اس عہد کے جو عوامی رجحانات یا تصورات رہے یا معاشرتی سطح پر جو مختلف قسم کے مسائل رہے یا انسانی قدروں کا جو ایک رنگ و روپ اس زمانے میں رہا، تو وہ تمام چیزیں بھی جو ہے وہ حمد میں خدا تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو بیان کرتے وقت بین السطور میں جو ہے وہ محسوس کی جا سکتی ہے، کیونکہ جب شاعر کسی مسئلے کو اپنے گرد و اطراف میں دیکھتا ہے، وہ مسئلہ اگرچہ معاشرتی نوعیت کا ہو یا تہذیبی نوعیت کا ہو، تو وہ خدا کی حمد لکھتے وقت اس کی تعریف و ستائش بھی کرتا ہے اور اس سے وہ التجا بھی کرتا ہے کہ وہ ایسے مسائل کا کوئی موضوع حل فراہم کرے تاکہ یہ معاشرہ اور یہ دنیا جو ہے امن و امان کی زندگی بسر کر سکے۔ تو حمد میں موضوعی سطح پر جو ہے وہ شاعر بہرحال ایک مرکز اور محور پر قائم رہتا ہے، اور اس پر قائم رہتے ہوئے وہ اپنے ایسے تاثرات اور جذبات بیان کرتا ہے جو خدا سے اس کی عقیدت کا اظہار ہوتا ہے، اور ساتھ ہی اس عہد کے تہذیبی اور معاشرتی صورتحال اور مسائل بھی ہم جو ہے اس میں محسوس کر سکتے ہیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ کوئی بھی شعری صنف جب وجود میں آتی ہے تو اس کے پیچھے جو ہے وہ بعض ایسے معاشرتی اور تہذیبی اور مذہبی اسباب ہوتے ہیں جو اس کے وجود میں آنے کا سبب بنتے ہیں، کیونکہ ہم وہ صنف ہے جس میں خدا کی ذات جو ہے وہ موضوع ہوتی ہے، تو اس کا بیشتر تعلق جو ہے وہ مذہبی تصورات و عقائد سے قائم ہوتا ہے، اور اسی بنا پر جو ہے وہ شاعر جس قسم کے مذہبی تصورات کی پیروی کرتا ہے یا خدا کے متعلق اس کا جو بھی زاویہ نظر ہوتا ہے اسے وہ اپنے شعر میں بیان کرتا ہے۔ اس حمد کے بحیثیت شعری صنف ارتقائی سفر پر جب بھی گفتگو ہوگی، خاص طور سے اردو کے حوالے سے، تو اس میں جو سب سے پہلا جو مرحلہ ہوگا وہ ظاہر ہے کہ دکن کی شاعری کا مرحلہ ہے، اور آپ لوگوں نے چونکہ دکنی ادب کا مطالعہ کیا ہے تو اس میں بھی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ مثلاً آپ کے کورس میں جو مثنوی شامل تھی اس میں مثنوی کا اصل قصہ بیان کرنے سے پہلے جو ہے وجیح نے حمد لکھی ہے، اور اس حمد میں اس نے یہ التزام کیا ہے کہ خدا کے اسماء حسنہ کے حوالے سے اس کی ذات و صفات کا ذکر کیا ہے اور خدا سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے، اور آخر کے بعد شعر جو ہے وہ مناجات کے ذیل میں بھی ہم شمار کر سکتے ہیں، جس میں اس نے اپنی کسی خواہش یا تمنا کے پورے ہونے کی جو ہے التجا خدا سے کی ہے۔ اسی طرح سے دکن کے دیگر شاعروں نے جو مثنویاں لکھی ہیں یا اس طرح کی نظمیں جن میں کسی خاص موضوع کو برتا جاتا ہے، تو اس میں انہوں نے اس نوعیت کے بعض شعر ضرور لکھے ہیں جنہیں ہم کے ذیل میں شمار کر سکتے ہیں۔ پھر دکن کے بعد شمالی ہند میں جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو وہاں شاعری کا بالکل ابتدائی زمانہ حاتم، فائز، آبرو، ناجی، اور اس کے بعد میر اور سودا کا جو دور آتا ہے اس میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم شاعروں نے لکھی ہے اور اس صنف پر طبع آزمائی کی ہے۔ تو ہم جو ہے اب نیکسٹ لیکچر میں، چونکہ اب یہ وقت اس کا مکمل ہونے والا ہے، نیکسٹ لیکچر میں ہم جو ہے وہ دکن کی اردو شاعری سے آغاز کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے
کہ دکن میں جو ہم لکھی گئی اس میں شاعروں نے کس طرح سے اپنے جذبات کی ترجمانی کی، اور جب یہ شعری کارواں شمالی ہند میں پہنچا تو وہاں پر کس طرح سے اس صنف پر شاعروں نے طبع آزمائی کی اور اسے بحیثیت ایک صنف شناخت عطا کرنے میں اور مقبول بنانے میں اپنی طرف سے کیا کنٹریبیوشن دیا، کیا خدمات دی، اس موضوع پر ہم آئندہ اپنے لیکچر میں آپ سے گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے خیریت سے ہیں آپ؟ حالات اتنے خراب ہیں، خیریت سے کہوں. جی ماشاء اللہ، چہرے سے تو بہت حشاش بشاش لگ رہے ہیں. ارے اب کیا کریں، حساس وساس رہنا ہی پڑتا ہے بھائی. ساری یونیورسٹیاں بند ہیں، صرف اپنی یونیورسٹی چل رہی ہے ماشاء اللہ. چلیے الحمدللہ. ٹھیک ہے، پھر کل انشاءاللہ لیکچر میں جو ہے ہم اس موضوع کو آگے بڑھیں گے. جی جی. چلیے ٹھیک، خدا حافظ. وعلیکم السلام.